बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज आपके पेश नज़र कुरान हकीम की सूरा अल-तकासुर है। सूरा अल-तकासुर कुरान हकीम की 102 नंबर सूरत है। इसकी 8 आयत हैं और इसके 2 पैराग्राफ हैं। सूरा अत-तकासुर के कुल अल्फाज बाशमूल हरफ अतफ़ वाव के 28 हैं और सूरा अत-तकासुर तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 86,666 है। इसका नाम पहली ही आयत अल-हाकुमुत तकासुर से माखूज़ है, यानी कसरत और माल की ख्वाहिश ने तुम्हें गाफिल कर रखा है। अपने नज़ूल में ये मक्की सूरत है और इसके मज़मून से इसका इब्तदाई दौर में नाज़िल होना बहुत वाज़ेह है। नाज़रीन, अपने सियाक़ो सबाक़ में सूरा अल तकासुर सूरा अल कारिया की ज़ौज है और मसना है, यानी जहाँ सूरा अल कारिया में क़यामत का अलमनाक मंज़र बयान किया गया है और मीज़ान अदल का बयान है, जन्नत और जहन्नम के मनाज़र वाज़े किए गए हैं, जबकि सूरा अत तकासुर में जो इंसान पे मालो दौलत की हवस होती है और उसको कब्रों तक ले जाती है, उस हकीकत को वाज़े किया गया है। और साथ ही ये बताया गया है अल्लाह ताला की ये नेमतें इंसानों के नफ्स की नशो-नुमा के लिए होती हैं, ताकि इंसान अपनी नफ्स परस्ती पे काबू पा सके। लेकिन इंसान जो है वो हवानी सतह पर मादियत प्रस्त होकर अपनी शख्सियत को तबाह कर लेता है और यकीनन अपनी आँखों और दिलो-दिमाग से वो इस हकीकत को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी देख लेगा। नाज़रीन, अपने मौज़ू और मज़मून में गोया के सूरा अत-तकासुर में लोगों को तंबीह की गई है कि जो तकासुर माल है, यानी जो दुनिया परस्ती है या माल का हवस के साथ जमा कर लेना, इसका बहुत ही बुरा अंजाम है। और फिर इंसान की जो जाओ इक़्तिदार है और जो औलाद है, उसके बारे में इंसान का इस्तक़बाल में होना या बहुत ज़्यादा लालच करना मादियत परस्ती का या दुनियादारी का, तो कुरान हकीम सूरा अत-तकासुर के ज़रिया इस बुरे अंजाम से ख़बरदार करता है। और फिर सूरा अत-तकासुर ये भी बताती है कि जो हिसाब-व-किताब है उसका मरहला होगा इंसान का यकीनन उसकी मौत के बाद, बल्कि इस दुनिया में भी इंसान का मुवाज़ना भी होता है और उसका हिसाब-व-किताब भी होता है और पकड़ भी होती है इस दुनिया में। लेकिन यकीनन आफ्टरवर्ड में या मौत के बाद यकीनन इंसानों के हिसाब-व-किताब भी होगा और जज़ा व सज़ा भी होगी। कल्ला सौफ़ा तालमून, कि यकीनन आप जान लेंगे। फिर खुदा की नेमतों का ज़िक्र है और जो इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात ने क़ुव्वतें और सलाहियतें दी हुई हैं, उनका तज़किरा पाया जाता है और ये बताया जाता है कि इंसान को चाहिए कि वो दुनिया में अपने नफ्स की नशो-नुमा करे, रज़ाए इलाही के लिए काम करे और वो शैतानी कुव्वतों से, मनफ़ी कुव्वतों से परहेज़ करे और इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए सारी सलाहियतें और जो आसाब हैं, उनका प्रॉपर इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, अपने मरकज़ी ख़्याल में सूरा तकासुर बुनियादी तौर पे जो कसरत माल दौलत की जो तड़प और ख्वाहिश इंसानों में पाई जाती है, उसकी तरफ निशानदही करती है, सरजनिश करती है, तनबीह करती है और ज़िंदगी के मकासद से जो चीज़ें गाफ़िल करती हैं, उनकी तरफ इशारा करती है कि जो इंसानी शख्सियत है उसकी तरजीह होनी चाहिए, वो उसकी रूहानियत होनी चाहिए, ना ये कि उनकी मादियत परस्ती होनी चाहिए। क्योंकि मादियत परस्ती सिर्फ़ इंसान के जिस्म को नशो-नुमा देती है, जबकि जो रूहानियत को बढ़ाना है और जो तालीम व तरबियत है, वो इंसान की शख्सियत को उभारती है, उसके नफ्स की तरवीज करती है। और साथ ही सूरा तकासुर में ये एक पैगाम है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने पैगंबरों के ज़रिया और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के ज़रिया और कुरान हकीम के नुज़ूल के ज़रिया मकसद ये है कि इंसानियत का जो रूहानी इनकलाब है वो बर्पा हो और जो नमाए खुदाबंदी अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को दिए हैं, इंसान उनका इस्तेमाल करते हुए मादियत परस्ती के चुंगल से ऊपर निकले और मकसद हयात हासिल करे। लिहाजा जो मादा परस्ती है और जो दुनिया परस्ती है, उसकी हवस और लालच जो है वो जस्ट एक खेल और तमाशा है और ये आर्जी है। नाज़रीन, सूरा अत-तकासुर के 2 पैराग्राफ हैं। इसका पहला पैराग्राफ 2 आयतों पे आयत नंबर 1 और 2 पे मोहित है, जिसका अनुमान है मादियत परस्ती। पहली ही आयत है अल-हाकुमुत तकासुर, यानी लम्हा बालमा हसूल कसरत की ख्वाहिश तुम लोगों को उलझाकर मकसद हयात से अजनबी बना देती है। अल-हाक जो है ये फ़ेल माज़ी है और थर्ड पर्सन में यानी 4 नंबर फॉर्म है और मुज़क्कर है, वाहिद है और
کم جو ہے یہ اس میں یعنی ضمیر ہے حاضر کا، جمع مذکر ہے. التقاصر یہ یعنی مصدر ہے، معرفہ ہے، مرفوع ہے اور فارم نمبر 6 ہے. التقاصر کہتے ہیں مال و دولت اور اولاد کو اور خواہشات کی کثرت کو. جب مال کو ماپنے کا کوئی پیمانہ نہ ہو تو انسانی حوث بڑھتی جاتی ہے، اور اس کا جو برعکس ہوتا ہے وہ ہے قلتن، یعنی کمی ہونا کسی چیز کا. التقاصر اور قلتن ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں. اور الہاؤن یعنی الہاکم جو ہے، اس میں الہاؤن جو ہے وہ مصدر ہے، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے غافل ہونا اور مبتلا فریب ہونا اور مبتلا غفلت میں رہنا. اس کو کہتے ہیں الہاؤن. حتی زرتم المقابر، اور یہ بے راہ روی تم اس وقت تک جاری رکھتے ہو حتیٰ کہ تم قبروں کے کنارے پہنچ جاتے ہو. زارتم کہتے ہیں زیارت کے معنوں میں مقتولوں کی قبروں کا ذکر اور شمار، یعنی قرآن حکیم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. حتیٰ کہتے ہیں جو حرف جر ہے، حرف غائب بھی سے بولتے ہیں. زرتم ماضی ہے، حاضر ہے، جمع مذکر ہے. المقابر اس میں معرفہ باللام ہے لیکن جمع مذکر اور منصوب ہے. تو گویا کہ یعنی انسان کی جو حوث ہے وہ اس کو اس مقام تک لے جاتی ہے، یعنی وہ قبروں کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ موت کے دانے تک پہنچ جاتا ہے. یعنی جس کا مطلب یہ کہ ساری عمر وہ مادیت پرستی کو اور اپنی حوث کو اور اپنے لالچ کو اور فریب میں ہی ساری عمر انسان اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے. اور اس کا پیراگراف نمبر 2 جو ہے اس میں جزا و سزا اور آخرت کا بیان پایا جاتا ہے، اور یہ آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 8 تک مشتمل ہے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہارا خیال نکارا ہے کہ زندگی صرف دنیا میں ہے، ان قریب اصل حقیقت تم جان لو گے. یعنی انسانوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اور یہاں کلا کا جو لفظ ہے وہ حرف ردا ہے، یعنی وارننگ ہے، تنبیہ ہے. صوفہ کہتے ہیں یعنی یہ حرف استقبال ہے گرامر میں اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تعلمون فعل مضارع ہے، جمع حاضر مذکر ہوا. سوف تعلمون یعنی زوردار تنبیہ اس میں پائی جاتی ہے کہ آپ یقیناً جان لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. ثم کلا سوف تعلمون، ثم ناظرین جہاں پہ آتا ہے وہاں 2 بڑے واقعات جو اپنی اپنی جگہ ایک پوری لمبی کہانی ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، ان کے درمیان پارٹیشن کرتا ہے ثم. ثم حرف عطف ہوا، کنجکشن پارٹیکل ہے، اور کلا حرف ردا ہے، سوف حرف استقبال ہے، تعلمون مضارع جمع مذکر اور حاضر ہے. تو ثم کلا سوف تعلمون، بعد ازاں تمہاری مادیت پرستی بھی باطل ہے، ان قریب تم اس حقیقت سے بھی آشنا ہو جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، تمہارا آخرت کو باطل قرار دینا غلط ہے. اگر آپ لوگوں کو ادراک اور شعور ہوتا تو ایسا نہ کرتے. تو یہاں پہ جو کلا ہے حرف ردا ہوا یعنی تنبیہ کا، اور لو جو ہے اس کو حرف شرط بھی بولتے ہیں، حرف مصدری ہے. تعلمون فعل مضارع ہے. علم الیقین، علم جو ہے یہ مصدر منصوب ہے، اور یقین جو ہے اس میں معرفہ مجرور ہے، اور دونوں ملا کے علم الیقین مرکبہ اضافی بنتا ہے. اور لو جو ہے اس کے بعد آنے والی آیات جو ہیں یہ لو کے اندر ہیں، یعنی علم الیقین جو ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ انفس و آفاق کی نشانیاں اور جو آیات بینات ہیں، یعنی ایسی آیات جو خود واضح ہیں، اور آیات مبینات یعنی اور وہ آیتیں جو کہ ایکسپلینیٹری ہیں. تو گویا وہ دونوں اس میں شامل ہیں. گویا کہ انسان کا جو علم الیقین ہے وہ آیات بینات اور آیات مبینات پہ محیط ہوتا ہے. تو لو جو ہے وہ اس میں واضح کرتا ہے، گویا کہ شرطیہ ایک اس کا ڈائمنشن واضح کرتا ہے کہ اگر آپ یہ کرتے تو یقیناً آپ کا علم ایسے ہوتا. لا تراون الجحیم، کہ یقیناً اس یقین دہانی کو مانو کہ تم لوگ لازماً جلسہ دینے والی مقید آگ کو دیکھ لو گے. لا جو ہے یہ حرف تاکید ہے، کسی بات پہ زور دینے کے لیے، اس میں تاکید کا عنصر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. جو تراون ہے وہ فعل مضارع ہے، امفیٹک مطلب پیدا کرتا ہے، یعنی فعل اسکل ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ نون کے اوپر شد ہے جو کہ ایمفسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. گویا کہ اپنی بات کو سرٹن ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک اور یقین اور ایک کی کیفیت کو واضح کیا گیا ہے. اور الجحیم جو ہے یہ اس میں معرفہ باللام ہوا اور منصوب ہوا.
ثم لترونہا عین الیقین، بعد ازاں اس میں داخل کیے جانے پر تم اسے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو گے۔ تو عین الیقین یعنی قیامت کا دن، جس دن وہ ہر چیز کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کریں گے۔ اس میں ثم جو ہے یہ کنجکشن پارٹیکل ہوا، اور لا حرف تاکید ہوا، اور تراون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، حاضر ہے، جمع مذکر ہے، لیکن اس میں تراون بھی فعل مضارع اثقل ہے، اور عین الیقین مرکب اضافی ہوا، عین منصوب ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، اور جبکہ یقین جو ہے وہ اس میں معرفہ ہوا، مجرور ہوا، اور سرٹنلی مضاف الیہ ہوا۔ 8 نمبر آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یقیناً تمہیں عطا کرتا نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، استفسار ہوگا۔ یعنی النعیم بولتے ہیں دنیاوی نعمتیں، وسائل اور افرادی قوتیں، لہٰذا یہ فطری تقاضا ہے کہ خدا کی ذات کا شکر ادا کیا جائے، جو ہماری خالق ہے، جو ہماری معبود ہے، اور جس نے ہمیں لا تعداد قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو تقاصر مال کے فتنہ سے آگاہی اور پوچھ گچھ بھی یقیناً اسی دن ہوگی۔ تو یہاں پہ ثم جو ہے کنجکشن پارٹیکل ہوا، لا حرف تاکید ہے، اور تسألن فعل مضارع مجہول ہے، اور اس کا نون بھی امفیٹک ہے، یعنی ایمفسس کے لیے ہے۔ یومئذ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور اس میں ظرف زمان ہے اور مجرور ہے، اور یہ یومئذ میں یعنی مرکب ہوا پورا، اور مرکب اضافی ہوا یوم کا اور اذا کا، اور عن النعیم، ان جو ہے حرف جر ہے، اور نعیم اس میں معرفہ باللام ہے، مجرور ہے اور واحد ہے۔ تو ناظرین، سورہ التکاثر انسانی شخصیت کے دو گوشوں کو واضح کرتی ہے، ایک گوشہ جو اس کی حیوانیات سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک گوشہ جو اس کی روحانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ حیوانی گوشہ جسمانی ضروریات، مادی تقاضوں اور مال و دولت کی انبار بازی پہ اور حوث و حرص سے مزین ہے۔ اسی کے حصول کے لیے اکثر انسان مال و دولت کی تکثیر کرتے رہتے ہیں، جبکہ جو روحانی تشخص ہے وہ انسان کے اخلاقی اور اعلیٰ اقدار اور عرفہ مقاصد کا طالب ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور سیرت اور قرآن حکیم کی تعلیمات انسان کی روحانی گوشہ کی نشو و نما کرتی ہیں، تاکہ انسانی نفوس الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے مصداق اعلیٰ مقاصد حیات کو حاصل کریں، اور اسی زندگی میں مال و دولت کی کثرت اور حیوانی خواہشات کو قابو میں رکھیں۔ اگر آپ حیوانی خواہشات پہ قابو نہ پائیں گے تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے۔ تو میرے دوستو، سورہ التکاثر اپنے 28 الفاظ اور 8 آیات کے ساتھ ہمیں تفکر اور تدبر کی دعوت دیتی ہے، اور ہمیں اس کے ایک ایک حرف پہ غور کرنا چاہیے، اس کو صرف اور نحو اور گرامر کے پرزم سے گزارنا چاہیے، تاکہ اس کا مطلب ہمارے دل و دماغ تک پہنچے، اس حد تک پہنچے کہ اس کو ہم اپنے اعمال میں ٹرانسفارم کر سکیں، اور تبھی یہ ممکن ہوگا کہ ہماری سمجھی ہوئی چیزیں ہمارے دل و دماغ سے گزر کر جب ہمارے اعمال میں ٹرانسفارم ہوں گی، تو پھر اس کے جو اثرات ہوں گے وہ ہماری زندگیوں پہ ہوں گے۔ اور سورہ تکاثر کے فہم کو حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس خوبصورت سورہ کی تلاوت اپنی نمازوں میں بھی کریں، اور اسے اپنی عبادات کا حصہ بنائیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔